बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आने वाले दिनों में आप साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक डीजी आईएसआई और कुछ साबिक ब्रिगेडियर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत के कटहरे में देखेंगे और ये कार्रवाई नशरियात चलेगी। और कल तक जो फिरौन बने फिरते थे, आज वो अदालत के कटहरे में होंगे। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपको तफसील से बात करूंगा और फिर हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के कौम से खिताब पर, कि उन्होंने आज कौम से खिताब फरमाया और खिताब में उन्होंने क्या कहा, उस पर भी हम जो है वो इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि इमरान खान का तोशाखाना केस, इमरान खान का तोशाखाना केस कौन सा रुख अख्तियार कर रहा है और इन कैमरा ब्रीफिंग, इन कैमरा ट्रायल है, उसका आगाज क्यों कर दिया गया है। ये तमाम उमूर और इससे मुतल्लिका दीगर उमूर पर भी हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ अदालती महाज गर्म है और पिछले कुछ दिनों से अदलिया में इतनी खबरें जनरेट हो रही हैं कि हमें समझ में नहीं आती कि किस खबर को पकड़ें, किस खबर को छोड़ें, कौन सी खबर आप तक पहुंचाएं, कौन सी न पहुंचाएं। और दूसरी तरफ इंतखाबात का मामला है कि वहां पर भी एक माहौल में गर्मा गर्मी पाई जाती है और कुछ जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता शब ऐसा लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस बाकिर अली नजफी ने जिस तरह का आर्डर जारी किया और जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी से जो है वो डीआरओज और आरओज लेने और जो जुडिशल अफसरान न मिलने पर जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था, उसके नोटिफिकेशन को जिस तरह मुअत्तल कर दिया, इससे साफ जाहिर ये होता है कि कुछ तो है जो पर्दे के पीछे है। तो इंतखाबात के इल्तवा की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हो रही हैं और फिर कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस वो भी नहीं चाहती कि इंतखाबात हो और फिर कुछ मख्फी कुव्वतें भी इंतखाबात फिलहाल नहीं चाहती। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात मैं मुतवातिर आपसे डिस्कस कर चुका हूं और इस वक्त मैं वो चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि इससे वक्त का ज़िया होता है। नाज़रीन, आपने ने देखा होगा कि आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो पिछले 6 बरस से इंसाफ के जो है वो मुंतजिर थे और इंसाफ के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और फिर बिलाखिर काजी आ गया और काजी छा गया। यानी काजी ने रोज सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख रकम हो रही है, रोज सुप्रीम कोर्ट अपने दाग धोने की कोशिश कर रही है, रोज सुप्रीम कोर्ट अपने माजी के जख्मों की पर जो है वो मरहम पाशी कर रही है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन माजी है कि सुप्रीम कोर्ट से चिपका हुआ है, माजी की स्याहकारियां हैं कि वो धुलने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन बिलाखिर आगे बढ़ना तो है और बढ़ के ही जो है वो एक इस मुल्क में एक ऐसा माशरा तश्कील पा सकता है कि जिसमें इंसाफ सबके लिए यकसा हो और जहां आवाम को या मुतासरा फरीकैन को जज नहीं बल्कि सिर्फ वकील ही करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब सीनियर पियोनी जज थे और जो है वो उनको चीफ जस्टिस बनाया जाना था। लेकिन फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ के केसेस में, जो आपको पता है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जो है वो यानी उस वक्त के डीजीसी थे जनरल फैज हमीद, वो जनरल कमर जावेद बाजवा और फिर एक मनसूबाबंदी के तहत जिस तरह नवाज शरीफ को सजाएं सुनाई गई, जिस तरह नवाज शरीफ की बेटी को सजाएं सुनाई गई या जिस तरह नवाज शरीफ के दामाद को सजाएं सुनाई गई, वो अपने आप में एक मज़े का खेज है। और फिर सजा न सुनाने पर जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आड़ में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक यूं समझ लें कि एक यकतरफा कार्रवाई के उसमें ला के और जस्टिस अपना शौकत अजीज सिद्दीकी को फारिग कर दिया गया, उसकी मुलाजमत खत्म कर दी गई, उससे जस्टिस रिटायर्ड का लक़ब भी छीन लिया गया, उसकी पेंशन और दीगर मरात भी छीन ली गई। तो उस पर अब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अब समाअत के दौरान शौकत अजीज सिद्दीकी का वो बयान जो किसी जमाने में, या वो तकरीर या खिताब का वो मतन जो किसी जमाने में कोई चैनल दिखाने से खौफ खाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में
وہ خطاب پڑھ کے سنایا گیا۔ اب جب یہ خطاب پڑھا جا رہا تھا اور اس میں جب معاملہ آیا اپنا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا اور دیگر آئی ایس آئی افسران کا، تو اس حوالے سے جو اہم ترین معاملہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر آپ چیف جسٹس اس کا اپنا نام لے رہے ہیں، اگر تو آپ نام لے رہے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا یا جن کا آپ نام لے رہے ہیں، اگر آپ ان کو فریق بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ان کا نام نہ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بحیثیت ادارہ، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ادارے برے نہیں ہوتے، افراد برے ہوتے ہیں، اشخاص برے ہوتے ہیں۔ اب اس پر ایک میں نے کہا نا کہ مطلب اس وقت جو عدلیہ ہے وہ اچھا کرے تو بھی بری، برا کرے تو بھی بری۔ اس وقت جب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بھی انہیں ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ اب اپنا چیف جسٹس نے آئی ایس آئی کو کلین چٹ دے دی۔ بھائی آئی ایس آئی ہمارا ادارہ ہے، آئی ایس آئی ہماری فوج کا ادارہ ہے، آئی ایس آئی ہماری ملک کی سلامتی سے جڑا ہوا ایسا ادارہ ہے کہ جس کی دھاک پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو خراب کس نے کیا؟ اس کو خراب کیا چند افراد نے، اور افراد ادارے نہیں، افراد سے ادارہ ضرور بنتا ہے لیکن افراد ادارے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور اداروں میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو شوکت عزیز صدیقی کے لائر تھے حامد خان، وہ جب بار بار ایک بات کر رہے تھے تو ان پر جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس قاضی فائز حسین نے ٹوک ٹوک کر کہا کہ بھائی پہلے اس معاملے کو کلیئر کریں کہ آیا آپ ان کا نام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ تو جس پر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے اور ہم جو ہے وہ کل اس پر کریں گے۔ تو بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ اس پٹیشن میں اہم ترین نام سامنے آنے جا رہے ہیں، اور ان ناموں کے سامنے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ جو اہم ترین نام ہیں یہ کن کن کے ہو سکتے ہیں یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اپنا جنرل فیض حمید جو اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں، اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیصل مروت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق وفائی، اور اس کے علاوہ جو بڑے نام سامنے آ رہے ہیں ان میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محمد انور خان قاسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف۔ یہ وہ نام ہیں جن کی توسط سے یا جن کے اس پر جو اپنا سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے ان کو وکٹمائز کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب اگر یہ نام آ جاتے ہیں ان کو فریق بنا دیا جاتا ہے، اور جس طرح اس وقت اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فریق بنایا بھی جا چکا ہے، تو اب عدالت کی طرف سے انہیں نوٹس جاری ہوں گے۔ اب عدالت جو چاہتی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اپنا موقف دیں، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارا موقف سنے بغیر عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کچھ ہوا وہ سپریم کورٹ دہرانا نہیں چاہتی، کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو چکا وہ کل تھا، اور آج جو ہو رہا ہے یہ آج ہے۔ اب پاسٹ کو پریزنٹ کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جا سکتا، پاسٹ کو پریزنٹ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ کی طرف آؤں، اس وقت میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت تو بڑھ گئے، یعنی شیر افضل مروت بڑھ گئے، پکے بڑھ گئے۔ اب ان کو بڑا شوق تھا نا، ہر بات پہ کہتے تھے بڑھ گئے، تو آج خود ہی شیر افضل مروت بڑھ گئے۔ تو لاہور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ لاہور ہائی کورٹ جا رہے تھے، یا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے برابر میں ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، اور مقدمات نہیں ہوں گے تو پرانے مقدمات میں ان کا نام ڈالا جائے گا، اور پھر 3 MPO کے تحت ان کا نام ڈالا جائے گا، اور پھر شیر افضل مروت تو بیچارہ بڑھ گیا۔ اب اس حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک موقف سامنے آیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری پر کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے شیر افضل مروت کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری ملک میں رائج لا قانونیت
اور اہل اقتدار کی خوف اور بوکھلاہٹ کا مظہر ہے۔ ان غیر آئینی و غیر قانونی حربوں کا مقصد الیکشن سے فرار اور لندن پلان کے تحت لائے گئے بھگوڑے کو ملکی سیاست اور اقتدار پر قابض کرنا ہے۔ تحریک انصاف قائدین کی غیر قانونی گرفتاری میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے والی غیر آئینی نگران حکومت جرم میں برابر کی شریک ہے۔ عدلیہ کی مسلسل خاموشی ان جرائم اور مسلسل غیر قانونی اقدامات کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہے۔ شیر افضل مروت، ناظرین یہ پوائنٹ اب ذہن میں رکھیے گا کہ عدلیہ کی مسلسل خاموشی اور ان جرائم اور مسلسل غیر قانونی اقدامات کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہے۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ شیر افضل مروت کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان چھ ہتھ کنڈوں سے نہ حقیقی آزادی کی تحریک رکے گی اور نہ ہی پارٹی قائدین و کارکنان کے حوصلے پست ہوں گے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوا ہے یہ ہوا ہے اپنا ترجمان پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی آفیشیل جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ پہ۔ ناظرین یہ جہاں بات کر رہے ہیں کہ عدالت کی خاموشی، تو عدالت کی خاموشی کیا تھی؟ عدالت کی سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ کیا وہ دن وہ دن گزر گئے ہیں؟ کیا وہ دن بہت ماضی جو ہے وہ بعید کا حصہ بن چکے ہیں کہ ہم سب بھول جائیں گے کہ جب عمران خان کے لیے جو ہے وہ ضمانتوں کا ایک جمعہ بازار لگتا تھا، کبھی ہفتہ بازار لگتا تھا اور تھوک کے حساب سے عمران خان کو ضمانتیں ملتی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز عمران خان کا رات کو 10 بجے تک بیٹھ کر انتظار کرتے تھے اور ادھر عمران خان صاحب بیٹھ کر قوم سے خطاب فرما رہے ہوتے تھے، ادھر عدالت صاحب کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی صاحب پھوکے مار رہے ہوتے تھے اور عدالت ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی تو خان صاحب لاہور سے زمان پارک سے نکل رہے ہوتے تھے پوری بارات کے ساتھ۔ تو وہ دن گزرے نہیں ہیں۔ کل تک آپ کی سہولت کاری ہو رہی تھی، اور آج اگر عدلیہ کسی بھی سطح پر ایک ٹریک پر آ گئی ہے تو اس میں برا نہیں منانا چاہیے۔ ناظرین برے سے بری خبر عمران خان کے لیے کہ سائفر کیس اب کی سماعت اب ان کیمرہ ہوگی۔ یہی وہ خدشہ تھا جس کا پچھلے 2 دنوں سے اظہار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پھر عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، جس طرح میں نے کل بھی آپ سے جو ہے وہ جو گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ میں اپنا اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسا نے سردار طارق مسعود کے بینچ کے سامنے پیش ہو کر جس طرح کی حرکت کی، جس طرح کے لب و لہجہ اختیار کیا، اس کے بعد جو چیزیں آئیں اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم ہی عمران خان کی سب سے بڑی حریف ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا تھا وہ ہو گیا کہ سائفر کیس میں بالآخر آج فرد جرم عائد کر دی گئی، یعنی عمران خان کے لیے پھانسی کا پھندا، اب اس کو تیل شیل مکھن شکھن لگایا جائے گا۔ عمران خان کو بڑا شوق ہے نا دیسی گھی میں پکے دیسی مرغے اور بکرے کا گوشت کھانے کا، تو اس پھندے کو بھی دیسی گھی اور مکھن لگتا ہے، تو اس کو مکھن بھی لگ رہا ہے اور دیسی گھی بھی لگ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا لک ہے کہ شاید سزائے موت نہ ہو، اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ کسی پولیٹیشین کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو پاکستان تاریخ میں بھگت آیا ہے اس تاریخ کو نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ اور میری جہاں تک ذاتی خواہش ہے کہ اس وقت عمران خان کو جس طرح سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا، کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جواز بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے یا جو ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو ہے وہ سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پراسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی، جس پر پراسیکیوشن نے جو ہے وہ سیکشن 14A کے تحت گزشتہ روز دائر کیا تھا، اور دوران سماعت ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 14 کے تحت سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے، اور سائفر سیکریٹ تھا اور سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ رضوان عباسی نے کہا کہ چارج فریم ہو چکا، شہادتیں ریکارڈ ہونا ہے، اور شہادتیں ریکارڈ کرتے وقت سیکریسی کو مد نظر رکھا جائے۔ اس دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ ہم نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا۔ اب ہمیں میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس پر جج نے
علی بخاری سے پوچھا کہ آپ سماعت کے دوران کہاں تھے؟ تو سب کے سامنے چارج فریم ہوا تھا۔ فرد جرم عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے پراسیکیوشن کی استدعا منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ اب یہ بھی ہے کہ اس میں صرف ملزمان کی فیملی ممبرز جو ہے وہ اس عدالت تک رسائی حاصل کرنے کا ان کو اختیار ہوگا۔ اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی آج جو ہے 496B یا پھر عدت کے دوران نکاح کے معاملے پر عدالت میں پیش ہوئی۔ بہت گندے سوال پوچھے گئے، بہت ننگے سوال۔ ابھی تو ابتدا ہے، بشرا بی بی کو بہت بڑی گندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی وہ گندگی جو بشرا اور عمران نے مل کر اتنی نہیں کی ہوگی، جو گندگی اچھل اچھل کے اب ان کے دامن پہ آ رہی ہے اور آئے گی۔ تو بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج کون سے خطاب فرمایا۔ پہلے یہ جو رہنما ہوتے تھے یہ پریس کانفرنس کرتے تھے یا انٹرویوز دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ بیٹھے بیٹھے ان کا ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان روز کون سے خطاب کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو دن میں 2 بار بھی خطاب کرتے تھے، کیونکہ ان کو بار بار خطاب لگتا تھا اور بڑا زور سے خطاب لگتا تھا، اور اتنی شدت سے خطاب لگتا تھا عمران خان کو کہ وہ خطاب کو روک ہی نہیں پاتے تھے، اور پھر وہ خطاب نکل جاتا تھا۔ تو اسی طرح نواز شریف کو بھی گزشتہ 2 روز سے خطاب لگا ہوا تھا، بڑا زور سے لگا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پھر 2 بجے، پھر 4 بجے، پھر 5 بجے، بالآخر جو خطاب تھا وہ نکل گیا۔ خطاب کیا تھا کہ جی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ میرے خلاف شرمناک کھیل کے سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ایسی گواہیاں سامنے آئیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے مجھے جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں سرخرو کیا۔ پورے ملک سے مبارکباد کے پیغام موصول ہو رہے ہیں، عوام نے جھوٹے پروپیگنڈے کا یقین نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، آپ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ میری جماعت کا ہر کارکن بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ میرے خلاف منظم سازش کا آغاز 2014 میں دھرنے سے شروع ہوا تھا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری چھٹی اور عمران کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ اچھی طرح یاد ہوگا کہ JIT کے لیے واٹس ایپ پر ہیرے چنے گئے اور مجھے سسیلین مافیا گاڈ فادر کی گالیاں دی گئی تھی۔ کس طرح جسٹس کھوسا نے درخواست گزار کو کہا کہ ہمارے پاس درخواست لے کر آؤ، مطلوبہ جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججز کے گھروں میں جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بے گناہ قرار دیے جانے پر مجھے پیچھے دیکھتا ہوں تو مشکلات کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، میرے یہ زخم روز تازہ ہوتے ہیں۔ اپنے والدہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، زندگی کے ہر لمحے سہارا دینے والی اہلیہ کے ساتھ آخری لمحات نہ گزار سکا۔ 6 سال بعد آخر میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یہ کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی خود کو کئی سال پیچھے لا سکتا ہوں، نہ اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں۔ جھوٹ، فریب، سازشوں کی کلئی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا۔ 6 سال سوچتا رہا مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے عوام کو کیوں سزا دی، کس لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے سزا دینا ضروری تھا، تو عوام کا کیا قصور تھا، پاکستان کو کیوں معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، بہرحال اب تو وہ ان کی روٹین کی باتیں ہیں، لیکن ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے، نواز شریف کا خطاب، نواز شریف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، موجودہ مقتدرہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، قدم بہ قدم چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں آئندہ عام انتخابات میں مطلوبہ نتائج بھی چاہیے۔ تاہم نواز شریف سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا احتساب چاہتے ہیں، جو سابقہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا احتساب چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر میری ایک تجویز ہے نواز شریف صاحب سے کہ وہ ذرا کھل کر کہہ دیں کہ جو پنجابی جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان سے آپ کو حساب لینا ہے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، اور نواز شریف نے قوم سے خطاب کر دیا ہے، اور انتخابات کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ الجھتے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی جاری ہو چکا، وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو سچویشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے
یا انتخابات کے حوالے سے جو ابہام پائے جا رہے ہیں، یا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر سپریم کورٹ کیا رسپونڈ کرتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا؟ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔